तियारा हादसा में जाँ बहक 47 अफराद की सांसें क्या कटी, 47 घरानों के चिराग गुल हो गए। हर कहानी दिल दहला देने वाली और हर चेहरा कलेजा चीर देने वाला। जुनैद जमशेद जैसे बड़े इंसान की जुदाई पर जहां हर आंख नम और हर दिल मगमूम है, वहीं विहाड़ी के नौजवान और चित्राल के DCO उसामा वड़ाइच अपनी बीवी और बेटी समेत दागे मुफारकत दे गए। समंदरी के रिहायशी आमिर शौकत अपने पहले ही फजाई सफर में खालिक के हकीकी से जा मिले। 4 बहनों के इस अकलौते भाई के बिछड़ जाने पर पूरा घराना गम से नडहाल है। डेरा गाजी खान के ASF एहलकार समीउल्लाह ने 2 दिन पहले ही ड्यूटी क्या संभाली, मौत ने तो परवाना ही जारी कर दिया। एयर होस्टेस अस्मा आदिल ने खुद जद्दा की फ्लाइट से चित्राल की इस परवाज पर ड्यूटी क्या लगवाई, जिंदगी की डोर ही कट गई। अस्मा आदिल 2 मासूम बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए बिलखता छोड़कर आंखों से ओझल हो गई। दीना के हुनहार इंजीनियर नुमान शफीक भी अपने घर वालों को रोता छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। मेरा घर उजड़ गया, समझ लीजिए। हादसा महज हादसा नहीं होता, एक छोटी सी गलती, मामूली सी गफलत भी बड़े सानेहात का नतीजा होती है। इंकशाफात ये किए जा रहे हैं कि हादसे की शिकार इस परवाज ने एक ही दिन में ये 3री उड़ान भरी थी। ये तियारा इससे पहले 2 बार हादसे का शिकार हुआ। 2009 में लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते वक्त और 15 सितंबर 2014 को सकर्दू से इस्लामाबाद परवाज के दौरान इसके इंजन का एक कंप्रेसर काम छोड़ गया। ये सवालात भी उठ रहे हैं कि परवाज को उड़ान भरने से पहले क्लियरनेस सर्टिफिकेट दिया गया या नहीं, लेकिन PIA के चेयरमैन आजम सहगल के मुताबिक जहाज में कोई खराबी नहीं थी। साउंड जहाज था, बाकी जो 11 हैं वो भी बिल्कुल साउंड जहाज हैं हमारे ATR। इस जहाज का पिछले महीने अक्टूबर में A चेक हुआ है। इस अलमनाक हादसे की तहकीकात के लिए DG सिविल एविएशन ने तहकीकाती बोर्ड तश्कील दे दिया है। ये तहकीकात कितनी शफाफ होंगी, इस हवाले से तारीखी हकाइक बहुत तल्ख हैं। 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू का तियारा मार्गिला के पहाड़ों पर गिरकर तबाह हो गया। 152 जिंदगियां लुकमा अजल बन गई। लवाहिकीन को वादों और वईदों पर तरखा दिया गया। तासरा खानदान आज भी मुआवजे के मुंतजिर है। आज तक मुझे कोई DNA की टेस्ट रिपोर्ट नहीं मिली है। पायलट को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? वादे जो हैं वो तो बहुत सारे किए गए थे, कॉम्पनसेशन के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से, तहकीकात के हवाले से। फेयर कॉम्पनसेशन के लिए हम कोर्ट ऑफ लॉ में गए और आगे हमारे साथ फिर यही हो रहा है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर भी जो है वो अदालत में जाकर भी आसमान से गिरा खजूर में अटका वाला हमारा हाल हो गया। एयर ब्लू हादसे की 2 साल बाद तहकीकाती रिपोर्ट आई तो जिम्मेदारी पायलट पर डालकर फाइल बंद कर दी गई। 20 अप्रैल 2012 को भोजा एयरलाइन की परवाज लैंडिंग के दौरान इस्लामाबाद में गिरकर तबाह हो गई। 127 अफराद जान से चले गए। तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील पाया, मगर तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया इस जदीद तियारे के खुदकार फ्लाइट डेक के इस्तेमाल से पायलट आगाह नहीं था। हादसे की जिम्मेदारी केबन अमले और भोजा इंतजामिया पर डालकर जान छुड़ा ली गई। प्राइवेट एयरलाइंस तो एक तरफ, सरकारी एयरलाइंस PIA की हालत ये है कि ये दुनिया की 3री बदतरीन और जानी नुकसान के हवाले से दुनिया की 5वीं बदतरीन फजाई सर्विस है। गुज़श्ता 30 बरसों में PIA 67 हादसात का शिकार हुई और इन हादसात में 1036 अफराद लुकमाए अजल बन गए। PIA की बहाली और बेहतरी के बारहा हुकूमती दावों के बावजूद ये एयरलाइंस दुनिया की खतरनाक तरीन एयरलाइंस बन चुकी है। PIA की बहाली हो सकी है, न ही वज़ीर आज़म का नई एयरलाइन का वादा पूरा हो सका। हुकूमती गफलत और लापरवाही का नतीजा ये है कि आए दिन हादसात में सैकड़ों घर उजड़ रहे हैं। तहकीकाती रिपोर्ट से कुछ बरामद हो रहा है, न ही सानेहात के जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई। बस हुकूमती वादे हैं, कमीशंस का क़याम है और इजहार अफसोस है। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। एक और हादसा, एक और तहकीकाती कमेटी और एक लाहासिल बहस कि तहकीकात आज़ाद और शफाफ होंगी या फिर नहीं। फिर तमाम तर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारान हमेशा के लिए गुमशुदा। ये हासिल वसूल है रियासत पाकिस्तान में होने वाले हादसात का भी और सियासी मुकदमात का भी। अब से कुछ देर कबल इमरान खान ने ऐलान किया कि उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट में पनामा मुकदमे में तहकीकाती कमीशन की तश्कील के हक़ में नहीं है। वो अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि 5 रुकनी बेंच ही इस मुकदमे का फ़ैसला करे। ये अपनी नौयत का नायाब तरीन मुकदमा है नाजरीन, कि जिसमें हाकिम वक्त मुल्ज़िम है, उनकी ज़ात पर लगने वाला इल्ज़ाम मुकदमे की रूह है।
پہلے پہل اپنے تئیں سیاسی جماعتوں نے اس پیچیدہ ترین مقدمے کا سرا پکڑنے کی کوشش کی. نہ ٹرمز آف ریفرنس پر اتفاق ہو سکا, نہ ہی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مطالبہ احتساب کے طریقہ کار پر متفق ہو سکیں. پیپلز پارٹی نے اپنا بل تیار کیا اور تحریک انصاف کو چونکہ گھی ٹیڑھی انگلیوں سے نکالنے کا فارمولا زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے, سو وہ اس راستے گئی. دونوں جماعتیں نامراد لوٹیں تو عدالت عظمیٰ نے بھرہم رکھ لیا. اب یہاں بھی موڑ اتنا ہی دلچسپ ہے کہ جتنا کہ 7 مہینوں میں رہا ہے. سپریم کورٹ میں پیناما کیس کی 8 سماعتیں ہوئی ہیں, دلائل بھی سنے گئے ہیں اور ثبوت بھی پیش ہوئے ہیں. بڑا مقدمہ بڑے فیصلے کا منتظر تھا. یا تو ثبوت ناکافی, اسکریچی اور ردی ہونے کے باعث مقدمہ خارج کر دیا جاتا, یا پھر منتخب وزیر اعظم اپنے اوپر لگنے والے الزام کو غلط نہ ثابت کر سکنے پر کنوکٹ ہو جاتے. مگر فاضل عدالت نے فریقین کے سامنے تیسرا آپشن کمیشن کا رکھا. اس نئے موڑ پر ایک نیا سوال پیدا ہو گیا کہ جو ثبوت عدالت کے لارجر بینچ کے لیے ناکافی ہیں, وہ کمیشن کے واحد رکن کے لیے کافی کیسے ہو سکتے ہیں. کمیشن تحقیقات کے لیے FIA, NAB اور FBR کی مدد لے سکتا ہے and all other departments as well. لیکن ان اداروں پر تو تحریک انصاف پہلے ہی عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے, اسپیکنگ آف وچ یہ بینچ بھی کر چکا ہے. اور کمیشنز کے مبہم فیصلوں سے تاریخ بھری پڑی ہے ہماری انفارچونیٹلی. آپ کو یاد کراؤں, دھاندلی کمیشن کا فیصلہ دھاندلی تو نہیں مگر بے ضابطگیوں میں ووٹ ادھر سے ادھر ضرور ہوئے. اگر آپ کو یاد کراؤں سلیم شہزاد قتل کمیشن, اس کی رپورٹ سے کیا نکلا. ISI ادار تو نہیں مگر حساس اداروں کو بری الذمہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. عدم ملحوظ مگر بڑے فیصلے مصلحتوں کا شکار ہوئے ہیں, وہ عدالتوں کے کٹہرے ہوں یا جوڈیشل کمیشن کی سماعتیں. سو اٹ سیمز کہ ابھی ہم جہاں کھڑے ہیں, کوٹنگ the renowned jurist Ronald Dworkin, who said hard cases aren't cases where legal propositions are hard. These are cases where the consequences are huge. یعنی کہ لیگل پروپوزیشنز ہارڈ نہیں ہوتی, اس لیے نہیں کہ کیس کو ہارڈ کہا جا سکتا, نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود us on نیوز آور. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, ممبر ہیں قومی اسمبلی کے نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ترجمان ہیں تحریک انصاف کے. ہمارے ساتھ مہرین انور راجہ صاحبہ موجود ہیں, سابق وزیر مملکت برائے قانون رہ چکی ہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ کامران مرتضیٰ, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. دلچسپ بات یہ ہے کہ پورا پینل جو ہے سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ, سارے لائرز ہیں. سو اٹ بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ قانون کی کون سے پیچیدگیاں اور حصے جو ہیں یہ اٹھاتے ہیں اپنی آرگیومنٹس کو بیک کرنے کے لیے. سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم. میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے آغاز کروں گی. ابھی میں ابتدائیے کے اندر ورلڈ ریناؤنڈ جیورسٹ ڈوکن کو کوٹ کر رہی تھی. ڈوکن کا کہنا ہے ہارڈ کیسز کے حوالے سے جو ان کی تھیری ہے کہ یہ کیسز ہارڈ جن کو کہا جاتا ہے ہارڈ کیسز, وہ اس لیے مشکل نہیں ہوتے کہ ان کی لیگل پروپوزیشنز بڑی مشکل ہوتی ہیں یا بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں. وہ مشکل اور ہارڈ اس لیے کہے جاتے ہیں کیونکہ ان کے نتائج, ان کے اثرات, the consequences are huge, وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیناما کا کیس, بینچ بھی ایک اسی پریڈیکمنٹ میں ہے, یہ کیس جو ہے اس کے نتائج اتنے دور رس ہوں گے, اس کے اثرات اور اس کے consequences اتنے بڑے ہیں کہ آرام سے فیصلہ دینا is not going to be very easy. دیکھیے یہ اس کے نتائج یا اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ کورٹ کے لیے بھی یہ بڑے مشکل ہیں, اور اس کو جو کچھ ہوگا, اور یا پھر دونوں پارٹیز کے لیے بھی, دونوں طرف کے فریقین کے لیے بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہارڈ نہیں, بہت زیادہ ہارڈ کیس ہے. اور اس میں اسی لیے شاید معاملہ جو ہے نا کمیشن کی طرف جا رہا ہے, یا کمیشن کی طرف انہوں نے سجیسٹ کیا ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ اتنی ایویڈنس آ جائے کہ جس میں اس کی وہ جو سختی ہے وہ کسی حد تک جو مجھے سمجھ نہیں آتی, اتنی ایویڈنس آ جائے. ایویڈنس سے کیا مراد ہے؟ دونوں پارٹیز نے اتنی اسٹرکٹ پوزیشن لے لی ہے. تحریک انصاف کے پاس مزید اور کچھ ہے نہیں, اور نون لیگ کہتی ہے ہمارے پاس 40 سالوں کا ریکارڈ ہی نہیں ہے جی. سو اس کے آگے کیا اور فیکٹ, کون سی مزید ایویڈنس؟ دیکھیے یہاں پہ جب سپریم کورٹ کے 5 ججز بیٹھیں گے تو وہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں کر سکتے, وہ نہ انکوائر کر سکتے ہیں, نہ انویسٹیگیٹنگ باڈی ہیں.
انویسٹیگیشن کے لیے جو انویسٹیگیٹ کروانا ہے یا انکوائر کروانا ہے تو اس کے لیے ماں سوائے یہ کہ اگر کسی کے پاس یا تو پھر ایسی ایویڈنس ہوتی جس کو کوئی ڈسپیوٹ نہ کر پاتا یا جو بالکل جو ہے نا ریبٹیبل ہوتی تو پھر تو ممکن تھا کہ یہ 5 ججز فیصلہ دے دیتے اور اس کے اوپر ہاں یا نہ کر دیتے. یہاں پہ ڈسمسل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. ڈسمس کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہی ایویڈنس ہے, تو جب یہی ایویڈنس ہے اس پہ ڈسمسل شاید آسان ہو جائے مگر اس کو الاؤ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اٹس انٹرسٹنگ بیکاز 184(3) کے تحت یہ لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہے کورٹ کی مفاد عامہ میں. مگر فواد انٹرسٹنگلی غالباً جسٹس کھوسا نے کہا کہ وی آلریڈی پشنگ اٹ, ہم مزید اسے ویسے ہی پش کر رہے ہیں, ہماری جورسڈکشن لمیٹڈ ہے. مگر اتنا بڑا رسک فواد چودھری کیوں کہ یار کمیشن نہیں چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تو چیف جسٹس اب حل کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب 2 نومبر کو اس سے پہلے انہوں نے یہ نوٹس لیا تھا اور کورٹ ہیئرنگ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انکوزیٹوریل پروسیڈنگز ہیں. تو یہ کہنا کہ کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے تحقیق کرنے کی, وہ تو ظاہر ہے جے یو آئی کا موقف ہو تو پتہ نہیں کامران مرتضیٰ صاحب کا, لیکن یہ کورٹ کا موقف نہیں ہے. ڈنڈیا نہ مارو نا, یہ جے یو آئی قانون کا موقف ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب تک وزیر اعظم صاحب کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں یہ ہم نہیں لے کے آئے, پی ٹی آئی کا کیس نہیں ہے, یہ عمران خان کے ذاتی پیسے چوری نہیں ہوئے. پیناما پیپر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ چیف جسٹس کا شک کا فائدہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی دیا جا سکتا ہے. شک کا فائدہ جو ہے جس مرضی کو دینا ہے دے. میرے خیال میں نہیں کوئی رسکی ڈیسیژن نہیں ہے. کورٹ کے سامنے جو فیصلہ حقائق ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں اور جو بنتا ہے اس کے مطابق کریں. مجھے لگتا ہے کہ کورٹ کے لیے وزیر اعظم کو چھوڑنا مشکل فیصلہ ہے, وزیر اعظم کو کوالیفائی قرار دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایشوز کیا ہیں. جو جسٹس کھوسا صاحب نے اپنے 3 سوال بنائے ہیں, انہوں نے کہا آپ نے پراپرٹیز بنائی ہیں, وہ آپ نے ایڈمٹ کی ہیں, ان پراپرٹیز کا ٹریل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ گلف سیل ہم نے بیچی تھی, 12 ملین درہم ہمیں ملے تھے, اس سے ہم نے جو ہے وہ عزیزیہ لگائی یا پھر قطر میں انویسٹ کیا. اب آ کر کے ان کے لائر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ 40 سال پرانا معاملہ ہے, ہمیں تو پتہ نہیں 12 ملین درہم ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئے لیکن ہمیں پتہ نہیں کس نے دے دیے. اس کے بعد آگے اتنا سمپل کیس ہے, آپشن کی طرف کیوں گئے سر؟ آئی مین آپ بھی اوور سمپلیفائی کر رہے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. نو دے ٹرائنگ ٹو کنیکٹ دی ڈاٹس. نو شروع میں تو کنیکٹ تھا ہی نہیں. یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے اپنی سپیچز سے, اپنے لائر سے اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی جو لیٹرز انہوں نے دیے, جو ٹرسٹ دی اس سے سمپل کیا. وی آر سو گریٹفل ٹو پی ایم ایل این فار آل دیئر ایفرٹس. اب ایشو یہ ہے بنیادی طور کے اوپر ہم نے کیا ثابت کرنا تھا, ہم نے ابھی کیا رہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب اپنی پراپرٹیز ایڈمٹ نہیں کر رہے کیا؟ وزیر اعظم صاحب 12 ملین درہم ایڈمٹ نہیں کر رہے کیا؟ وزیر اعظم صاحب 34 ملین ڈالر جو حدیبیہ کی سیٹلمنٹ ہوئی ایڈمٹ نہیں کر رہے کیا؟ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب یہ ایڈمٹ کر لیں کہ یہ سارے پیسے منی لانڈرنگ سے گئے تھے, یا اگر نہیں گئے تھے تو ہمیں بتا دیں کہ یہ پیسے کیسے گئے تھے. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, آپ کو آج عمران خان تحریک کا فیصلہ جو ہے آپ کو کیسا لگا کہ بھی کمیشن نہیں یہی بینچ فیصلہ کرے؟ ہمیشہ کی طرح جو وہ فیصلے کرتے ہیں ویسے ہی کیا. یو ٹرن جتنی بچے کا فیصلہ ایسے ہی ہوتا ہے. انہوں نے انڈر پریشر لینے کی کوشش کی کورٹ کو اور بینچ کو کہ ہم نہیں مانیں گے آپ یہ فیصلہ. پریشر تو آپ پہ بھی ہے ویسے. تو یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ وہ فیصلہ صادر کروا چکے ہیں آج عمران خان صاحب کے, جی میرا فیصلہ تو یہ ہے, اب آپ کا اگر فیصلہ یہ نہیں ہے تو پھر میرے لیے قبول نہیں ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں میرے خیال سے اوائڈ کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. کورٹ کی جو آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس کے طرف جا رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں ہمیں کورٹ میں آ کے بتائیں. تو جو چیز کورٹ میں آگے بتانا تھا وہ اپنے عادت کے مطابق. سینیٹر صاحب جو باتیں آپ نے بتانی تھی وہ آپ لوگ کیوں نہیں بتا سکے؟ جس طرح ساری ہم نے تو محترمہ ساری باتیں بتا دی. خان صاحب نے کہا تھا کہ چور بھی پکڑا گیا ہے, ثبوت بھی میرے پاس ہے, ججمنٹ بھی وہ دے چکے ہیں. تو یہ خان صاحب سے پوچھا جائے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں لندن بھی ہو کے آ گیا ہوں, یہ بھی کچھ لے کے آ گیا ہوں, وہ بھی کچھ لے کے آ گیا ہوں, جبکہ اس پورے قصے میں پرائم منسٹر کا ذکر نہیں ہے. یہ قصہ چل رہا ہے پرائم منسٹر کے بچوں کے جو کہ 20 سال سے کاروبار کر رہے ہیں اور ان کے والد محترم کا. اس میں پی ٹی آئی زبردستی بات صرف شیروانی کی ہے. اگر آپ شیروانی کو بھی اس سے نکال دیں تو کیس ختم ہے. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ سوال تو جج صاحبان نے پوچھا نا, بینچ نے بھی پوچھا کہ آپ ہمیں ڈاٹس کنیکٹ کرنے کے لیے تو مدد کیجئے. آپ نے تو ایک کہانی ہمیں دے دی ہے, بیچ میں ڈاکیومنٹس ہے نہیں سپورٹنگ, منی ٹریل دکھائی نہیں دے رہی کوئی. ڈاکیومنٹس کیا ہے, وہ ڈاکیومنٹس ان کے بچوں کا ہے, حسین کا ہے, حسن کا ہے, مریم کا ہے. ہاشمی صاحب آپ یہی کہہ دینا کہ بچے چور ہیں, وزیر اعظم صاحب نہیں ہیں. نہیں, بچے چور آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. بچوں کو چور آپ کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا.
آپ کے لیڈر نے کہا کہ میں سچ بولتا ہوں، اور وہ سچ یہ انہوں نے کہا کہ 2015۔ اچھا سر مجھے یہ بتا دیجئے گا نا 21 سال کی عمر میں ملینز آف پاؤنڈز حسن نواز شریف صاحب کے پاس لنڈن میں کیسے آئے، جبکہ وہ 99 میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ 74 کروڑ روپیہ جو ہے حسن نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو لون دیا، وہ کیسے دیا؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ رہے ہیں نا۔ ہاں تو انہوں نے دیا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کاروبار کی اہلیت صلاحیت دیتا ہے اور اس کی فیملی اسے سپورٹ کری، اس کے دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے چاچا کر رہے ہیں، اس کے دیگر لوگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ کوئی پہلے سر ہم صرف یہی پوچھ رہے ہیں یہ پیسے کہاں سے آئے؟ یہ دادا کا یہ اتفاق فاؤنڈ تو تھا، اس کے دادا کاروباری آدمی تو تھے، ریڑے تو نہیں لگاتے تھے وہ۔ اچھا سر یہ جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ مزید اور ڈاکیومنٹس چاہیے جن کی اوتھینٹسٹی ویریفائی کرنی ہے، جس طرح کہ آپ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے جو بچوں کے درمیان ہوئی ہے اس کی اوتھینٹسٹی ہمیں نہیں پتا۔ 1980 میں جو آپ نے گلف سٹیل بیچی ہے وہ جب بیچی تو اس کی ڈاکیومنٹس کہاں ہیں، بینک کے اندر تب کتنے پیسے پڑے تھے وہ ڈیٹیلز نہیں پتا، اور گلف سٹیل ملز بینک اور BCCI کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی ڈاکیومنٹس کدھر ہیں، پرائم منسٹر کے کزن طارق شفیع کدھر کھڑے ہیں، اس کے اوپر ابھی ہم مبہم ہیں۔ سو یہ ساری کلیریفیکیشنز دینا کیا بہت مشکل ہے آپ کے لیے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنے اور آپ ادھر جا کے یہ مزید ڈیٹیلز دیں؟ یہ بہت آسان ہے، یہ جو ہے تو آپ کمیشن کے حق میں ہیں؟ 40 منٹ میں تو نہیں ہو سکتا ہے کمپلیٹ، اگر یہ سارے ٹریل چاہیے تو بالکل ملے گا ان کو، جو فرانسک آڈٹ کرتے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے، وہ جائیں گے۔ دیکھیں جب آپ بالکل ملیں گے، سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ملیں گے۔ سلمان بٹ نے کیوں کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے جی، سلمان بٹ جو ہے یہ پرائم منسٹر کے لائر ہیں، وہ ان کے بچوں کے نہیں ہے، ان کے بچوں کے لائر سے پوچھا جائے۔ اچھا یہ غلطی کر دی آپ لوگوں نے نا، وہ بچوں کے لائر سے پوچھنا چاہیے تھا۔ میرین صاحبہ جی دیکھیے ہم آپ کے طرح ججمنٹل تو ہو نہیں سکتے ہیں یا کسی اور دوست کی طرح، ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ ایک فیملی کے ساتھ یہ اگر جو مداخ کر رہے ہیں خان صاحب، اور پورے عدالت کے ساتھ، پورے نظام کے ساتھ، پورے ملک کے ساتھ اپنا وہ ذکر نہیں کر رہے کہ آف شور کمپنی انہوں نے تقریروں کا بھی میں بھی پوچھوں گی۔ میرین صاحبہ آپ بھی قانون بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں، گو کہ یہ بات سچ ہے کہ پرجری کا کیس نہیں بنتا، کیونکہ 62-63 میں اگر جس طرح تحریک انصاف اور لوگ کہتے ہیں کہ بھی غلط بیانی کی نیشنل اسمبلی میں، پرجری کا کیس یا 62-63 کو استعمال کرنا تو آپ کو ایک کورٹ کنوکشن چاہیے نا، ٹرائل کورٹ سے، وہ کنوکشن ہے نہیں۔ آرٹیکل 69 ایک سیکنڈ، میں 69 پہ بھی آتی ہوں، اور آپ کا آرٹیکل 66 کہتا ہے کہ جو بھی فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بات ہو، اسمبلی میں ہو، اس کا کوئی عدالت کوگنیزنس نہیں لے سکتی، اس کو نہیں اٹھایا جا سکتا ٹو بی یوزڈ اگینسٹ اینی ون۔ سو آپ کدھر دیکھ رہی ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی، ابھی حکومت وقت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو عوام یہ سمجھتی ہے، آج میں کیا سمجھتی ہوں، نہال ہاشمی صاحب کیا سمجھتے ہیں، فواد کیا سمجھتے ہیں، یا میرے بھائی کامران کیا سمجھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت قوم کیا سمجھتی ہے اس سے فرق پڑتا ہے، اور قوم یہ سمجھ چکی ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب بات کرتے ہیں اور اسمبلی میں بات کرتے ہیں، اس کا قانونی پہلو کیا ہے، وہ بات ان کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، اس سے یہ قانونی پہلو سے فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 2، ان کی صاحبزادی کیا بات کرتی ہیں، ان کے صاحبزادے کیا بات کرتے ہیں، اور ان کی اہلیہ کیا بات کرتی ہیں، اور یہ تمام باتیں کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس کی طرح عوام کے سامنے آتی ہیں۔ عوام قانون کو تو نہیں سمجھتے، قانون کی جب آپ بات کرنے لگتے ہیں تو پھر میں سمجھتی ہوں جو کورٹ کا جورسڈکشن ہے 184(3) اس میں تو فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے، اور جو اونرس آف پروف ہے وہ تو فیملی کے اوپر آتا ہے کہ یہ پراپرٹی آپ نے بنائی ہے، کہاں سے بنائی ہے، یہ کوئی کرمنل کیس تو نہیں ہے۔ سمپل بات ہے تو فیصلہ کیوں نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کرمنل کیس ہے نہیں جس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا جائے، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اور دوسرا دیکھیے یہ ایک قانونی ٹیکنیکلٹی ہے، پرائم منسٹر صاحب تو گھر میں بیٹھے ہوئے بھی جو بات کریں نا اس کو بھی بھرپور ہونا چاہیے اور سچ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں ان کے جو لائر نے یہ بات کی کہ وہ سیاسی تقریر تھی، سیاسی تقریر کو تو سچی تقریر ہونا چاہیے تاکہ قوم سمجھ سکے۔ اچھا سیاسی تقریر ہوتی کیا ہے؟ مجھے کوئی اس کی ڈیفینیشن دینا چاہے گا اس پینل میں سے؟ سیاسی تقریر جی آپ بتائیے، جو آپ وعدہ کر کے اگر حکومت میں آ گئے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، یا حکومت وہ پورا نہیں کرنا آپ نے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ مگر میں جو سمجھتی ہوں اور قوم سمجھتی ہے سیاسی تقریر ایک سچی، آنیسٹ، سنسیئر اور لوئل تقریر ہوتی ہے، اور پھر
پھر پرائم منسٹر صاحب سر اسی میرین صاحب بالکل اسی طرح جس طرح وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے جس طرح زرداری صاحب نے کہا تھا. نے کیا کہا تھا, ان کا دور کیا تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. اسی حکومت نے 11 سال جیل میں رکھا, ججز سے ٹیلی فون پہ بات کی گئی. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آج منی ٹریل کی ہم بات پوچھتے ہیں, قوم پوچھتی ہے یہ پیسہ آپ کا ہے, ویل اینڈ گڈ. صرف یہ کہا جاتا ہے یہ کیس کوئی پاکستان کے اندر سے تو نکلا نہیں, میں نے آپ نے تو بنایا نہیں. یہ تو دیکھیے کہاں سے آیا ہے. اب اس کیس میں جتنے ممالک کے وزیر اعظم یا ان کے خاندان شامل تھے, انہوں نے تو کچھ نے استعفے دے دیے, کچھ نے بیانات دے دیے, کچھ نے اپنے آپ کو کلیئر کیا. اب صرف قوم یہ پوچھتی ہے, بالکل وزیر اعظم صاحب کے لیے بہت عزت ہے, مگر قانون یہ کہتا ہے, اور اس وقت سپریم کورٹ کے پاس دیکھیے سپریم کورٹ کی جو انہیرنٹ جورسڈکشن ہے اور سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں, سپریم کورٹ تو اپنا کمیشن خود بنا سکتی ہے. سپریم کورٹ آل پاورفل ہے. مگر یہ کمیشن کس کے حق میں جائے گا, کس کے نہیں؟ اس کے پروز اینڈ کونز دونوں اطراف سے ہیں کہ بھی ادھر حاکم وقت بھی نہیں چاہتے ان کو کمیشن بلائے, مدعو کرے, ان سے سخت سوال پوچھے, کراس ایگزامینیشن کرے, کراس کویسچننگ کرے. تحریک انصاف کے ہاتھ بھی مزید اور کچھ نہیں ہے, جتنا تھا دے دیا گیا عدالت میں. سو اگر آپ لوگوں کی, میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد پھر آتے ہیں, اس کو سمجھنے کی کرتے ہیں کہ جتنا سمپلیفائی آپ لوگ کر رہے ہیں یہ اتنا سمپلیفائڈ ایکچوئل عدالت میں نہیں ہے. ان کو بہت بھاری وزن محسوس ہو رہا ہے اور شاید بجا محسوس ہو رہا ہے. ایک وقفے کے بعد. جی واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئز. فواد زیادہ ریلیکس ہو رہے تھے آپ, شاید آپ کی دن نہیں ہے زیادہ ریلیکس ہونے کے, ہائی رسک آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے. 5ویں پروگرام پہ ہوں, بس بہت برا حال ہے. کس نے کہا تھا ترجمانی لے لیں, سوچ کے لینی تھی نا. سو مجھے بتائیے گا, میں آپ کی طرف آؤں گی ہاشمی صاحب. اب آنے والے دن میں آپ کا کلیئر ان کا جو فیصلہ ہے کہ بھئی کمیشن نہیں چاہیے, آپ کو بھی جسٹ ٹو سرٹن کمیشن نہیں چاہیے, رائٹ؟ آپ بھی ادھر سے ہی فیصلہ سننا چاہ رہے ہیں بینچ سے. سر مجھے آپ کی آواز ابھی کلیئر نہیں آ رہی, ذرا سی آپ کی آواز کی درستگی کی میں ریکویسٹ کرتی ہوں. فواد مجھے بتائیں, آپ سمجھتے ہیں بہتر اس کو, ٹرائلز پروڈیوس ونرز اینڈ لوزرز. اب ایک سیکنڈ, آپ جانتے ہیں جس طرح زرداری صاحب ایکویٹ ہو گئے, پاویں کہ ان کا ریکارڈ گم گیا, ادھر تو ریکارڈ ہے ہی نہیں, یہ اس ملک کا نظام ہے. مگر اگر فیور میں آ جاتی ہے فرسٹ فیملی کے, فار لائف دے ول سے کہ بھئی ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا, اینڈ فار لائف دے ول بی سیلنگ تھرو. دیکھیں اگر اس ایویڈنس کے بعد اور یہ تمام حقائق کے بعد بھی آ جاتی ہے تو پھر آ جائے, پھر اب کیا ہو سکتا ہے. ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے. اگر ہم نے پاکستان کو وہیں رکھنا ہے جہاں پہ نظام انصاف یہ ہے کہ بھٹو کو پھانسی لگا دی جائے, جہاں پہ یہ نظام انصاف جو ہے وہ یہ ہے کہ ادھر ایک بھی کیس میں کنوکشن نہ ہو, مخالف سارے کے سارے کنوکٹ ہو جائیں, جہاں پر اگر جو ایویڈنسری ویلیوز ہیں وہ کیس ٹو کیس ایویڈنس کی جو معیار ہے وہ بدلتا رہے, اور پاکستان میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے آگے جانا ہی نہیں, تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. ہم تو کوشش ہی آپ ایک کر سکتے ہیں نا کہ آپ ایک صحیح پٹڑی پہ ڈالنے کی کوشش کریں. 30 سال ہو گئے ہیں, آپ وہیں کھڑے ہوئے ہیں, آگے جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اور پروسیکیوشن اور یہ جس طرح سے ہم نے جس طرح کمیشنز دیکھی ہیں, ادھر کامران مرتضیٰ صاحب, ادھر میں نے ابھی کوٹ بھی کیا, آپ کو یاد ہے سلیم شہزاد قتل کیس میں بھی جو کمیشن بنی تھی, یہ کہا گیا کہ ہم ISI کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ISI بری الذمہ ہے. سو اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ آ گیا تو آپ کو لگتا ہے وہ پھر بھی زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا فرسٹ فیملی کے لیے, کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرپٹ ہیں, مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ کرپٹ نہیں ہیں. دیکھیے یہ الٹیمیٹلی فیصلہ اگر ہوا تو میرا خیال ہے کہ اس ایویڈنس پہ اب کورٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, سب جوڈس بھی ہے, احترام کے ساتھ سب کچھ. میرا خیال ہے کہ اسی طرح کا کوئی فیصلہ نظر آتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرپٹ ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں, تو فار وانٹ آف ایویڈنس ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. ہاں وہ کس کی سیاست کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا؟ دیکھیے اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے نا, یہ کورٹ میں معاملہ آیا یا اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے, دیکھیے 2 ٹائم ٹرائل ہو رہا ہے. ایک ٹائم کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے, پھر کورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے, پھر شام کو پھر جو نا
سر میرے سوال کا جواب دینا، مجھے بھی پتہ ہے کیا ہو رہا ہے ملک میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ڈیمیجنگ کس کے لیے ہوگا زیادہ؟ میں یہی بتا رہا ہوں یہ آپ کو فواد صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے فیک کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے پرائم منسٹر اور اس کی فیملی کے لیے اس وقت سارا کچھ. اچھا given that situation. So میں نہال ہاشمی صاحب آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ نے سنا کہ اگر either which way یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ڈیمیجنگ زیادہ جو ہے وہ فرسٹ فیملی کے لیے ہوگا، اکارڈنگ ٹو فواد تو ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ NRO کے اوپر جو ایک سابق چیف جسٹس نے زرداری صاحب کے ساتھ کر دیا، وہ شاید اب یہ سیاسی اعتبار سے یا پرسیپشن کے اعتبار سے خان صاحب اور تحریک انصاف فرسٹ فیملی کے ساتھ کر چکی ہے. قطع نہیں کر چکی ہے. دیکھیں جتنا ڈیمیج کرنا تھا خان صاحب نے اپنی پارٹی کو کیا ہے، اپنی شخصیت کو کیا ہے، اپنے سارے سسٹم کو کیا ہے، اپنی کریڈیبلٹی کو کیا ہے. ہم تو پہلے بھی عدالت پہ بھروسہ کرتے تھے، آج بھی کرتے. خان صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات تھی اس میں بھی انہوں نے ایک بار کہا کہ ہاں جی ہم تو گو ڈاؤن کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں پرائم منسٹر نے لکھ کے دے دیا، کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ ان ایڈوانس پرائم منسٹر نے لکھ کے دیا ہو کہ ہاں جی جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو ہم مانتے ہیں، اور ہم نے اس کو مانا. مگر خان صاحب اس میں پھر یو ٹرن کر گئے اور انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو یہ تھا وہ تھا دیس تھا ڈیٹ تھا. اصل سارا کھیل ہے شیروانی کا، اصل سارا. اچھا یہ ایکچولی جو باتیں کر رہے ہیں میں دکھانا بھی چاہوں گی عمران خان کی کچھ باتیں آپ کو، فواد سب کو جو بات کریں کمیشن کے حوالے سے ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. جب تک ہمیں انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن نہیں بنے گی، رائے ونڈ پہنچنا پڑے گا، ہم رائے ونڈ کا گھیراؤ کریں گے. کنسنسس ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نیچے ایک انویسٹیگیٹو کمیٹی، ایک جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس میں پاکستان کی ایجنسیز بھی ہوں، ISI بھی ہو، MI بھی ہو، IB بھی ہو. میں تو رائے ونڈ کے باہر جا کے مطالبہ کروں گا نا کمیشن کا. اگر یہ کمیشن ایک امپاورڈ کمیشن نہ بنائی گئی، ہمارے پاس سڑکوں پہ آنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا. کوشش کریں گے کہ چیف جسٹس کے نیچے ایک امپاورڈ کمیشن بن جائے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس کے نیچے کمیشن بناؤ جو تحقیقات کرے. میاں صاحب کے پاس دو ہی آپشن، یا اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کریں یا نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہی 5 ممبر بینچ یہ فیصلہ کرے. ہم کمیشن نہیں چاہتے، ہم کمیشن نہیں چاہتے. ایک آدمی نہیں ہے جو کہتا ہے کمیشن بناؤ. فواد یہ یو ٹرن نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں بالکل یو ٹرن نہیں ہے. آپ نے یہ چلائی ہیں کلپس جس میں کمیشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس میں ایسے کلپس بھی ہیں جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیب احتساب کرے، FIA احتساب کرے. ہم تو طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں، راستہ ڈھونڈ رہے ہیں احتساب کا. کمیشن کا کوئی ہم نے اچار تو نہیں ڈالنا یا کسی بھی فورم کا. آپ کیوں کمیشن چاہتے ہیں؟ آپ کمیشن اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ احتساب کر سکے. پیناما پیپرز ہم نے تو نہیں بنایا ہوا نا. پوری دنیا کا 2 پرائم منسٹرز جو ہیں وہ ریزائن کر گئے ہوئے ہیں، پوری دنیا آ گئی ہوئی ہے اس میں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کا تحقیقات ہونی چاہیے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پانی پلوں کے نیچے سے اتنا گزر گیا ہے، تمام شہادتیں وہاں پر آ گئی ہیں، تقریباً پروو ہو گیا ہے سارا معاملہ، اس وقت آپ کمیشن کو بھیجیں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر آج بھی وزیر اعظم آپ کو لگتا ہے کہ ریزائن کریں تو کمیشن قبول ہے؟ بالکل، کیونکہ ورنہ ادارے جو ہیں وہ آٹونومس انڈیپینڈنٹ اس کے بعد تو نیب اور FIA سے اگر انہوں نے اس کے وقت کرانی ہے پرائم منسٹر صاحب کے اوپر بٹھا کے، تو پھر کیا نکلے گا؟ پھر جو اس وقت، اور ویسے اس وقت سمجھ نہیں آتا ہمیں کمیشن کیوں چاہیے. پراپرٹیز ایڈمٹ ہو چکی ہیں، کمپنیز. یہ میں سمجھ گئی. ہاشمی صاحب وزیر اعظم کا ریزگنیشن اور پھر کمیشن قبول ہے ورنہ نہیں، کیونکہ اس ملک میں رہتے ہوئے اداروں کے اوپر جو بینچ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ریمارکس کے تھرو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سر ادارے کس طرح کام کرتے ہیں اس کا جواب بھی دیجئے، اور مجھے پلیز ذرا ترجمہ کر دیں یا مجھے سمجھا دیجئے کہ ایک ایسا بیان جو ریٹن تحریری بیان ہو، جو تیسری دفعہ دیا جا رہا ہو اور بیٹھ کے لکھا سوچا گیا ہو، اس کو آپ کا وکیل سیاسی بیان کہہ کے کیسے آگے نکل سکتا ہے؟ دیکھیے وہ سیاسی بیان بھی جو ہے وہ ٹھیک بیان ہے، مگر جو دوسری بات جو ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کمیشن کا، ان کا نعرہ ہی تھا کمیشن. سر وہ ٹھیک بیان کیسے ہے؟ پلیز ایک سیکنڈ، غلط بات میں نہیں سے. اس بیان میں کہا تھا ہمارے پاس تمام تر ریکارڈز موجود ہیں. عدالت میں وکیل نے کہا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. جج نے پوچھا کہ انہوں نے کہا تھا سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں وہ سیاسی بیان تھا. سیاسی بیان کیوں؟ ہم نے سارے ایویڈنس کلیکٹ کر لیا. سیاسی بیان ادھر جھوٹ کے مترادف کیوں رکھا گیا ہے آپ کی طرف سے؟ سیاسی بیان جھوٹ کے مترادف کیوں رکھا گیا ہے؟ جو پرائم منسٹر نے اس کی جزویات نہیں بتائی تھی، انہوں نے کہا تھا نیشنل اسمبلی میں
کہ اور جو ایویڈنس ہے اور جو باتیں ہیں وہ ہم پراپر فورم پہ بیان کریں گے. آپ اٹھا کے بھی ان کے ریکارڈ کو دیکھ لیجیے. سر میں ریکارڈ پہ دکھا دیتی ہوں. ہمارے پاس سر یہ کہا کہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ریکارڈز موجود ہیں؟ نہیں, میں آپ پرائم منسٹر کی اسپیچ کی بات کریں تو پرائم منسٹر نے جزویات نہیں کی تھی, ان ٹوٹو ایک تقریر کی تھی کہ یہ ساری ہماری چیزیں کلیئر ہے. ہمارا دبئی میں بھی کاروبار تھا, ہمارے سعودی عرب میں بھی کاروبار تھے, ہمارے مڈل ایسٹ میں بھی کاروبار تھے. یہ میرے والد صاحب کا کاروبار تھا. انہوں نے کہیں پر بھی نہیں بولا کہ یہ کاروبار تھا. اب ان کے والد صاحب کا کاروبار تھا, انہوں نے کہیں اور انویسٹمنٹ کیا اور پھر انہوں نے ریکارڈز کی موجودگی کے اوپر تبصرہ کیا کہ نہیں کیا؟ منسٹر کہیں بھی نہیں ہے. منسٹر از نو ویئر. یہ تو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ شیروانی وہ پہلے کسی بھی بھلے خواب میں پہلے, عدالت کے ذریعے پہلے, مگر شاید وہ آپ نے سنا ہے کہ وہ نمبردار والی بات تھی کہ پاوے پن کا سارے مر جان, تو نہیں بننا نمبردار. تو پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے شیروانی عمران خان صاحب نے نہیں پہننا. چلے وہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا, لیکن وہ آگے مہر بات یہ ہے کہ اس وقت پرسیپشن کیا ہے, میں کہتے ہیں کہ جو بعد میں منہ پہ جھوٹ بولے, بات یہ ہے کہ پرسیپشن کیا ہے. تو آپ نے حال آسمہ صاحب کو کچھ نہیں کر سکتے. فیصلہ تو کلیئر ہے, اس کا آپ مانتے نہیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے اس وقت یہ تمام جتنی بھی بات ہو رہی ہے, چاہے کورٹ میں ہو رہی ہے چاہے میڈیا میں ہو رہی ہے, بات یہ ہے کہ پرسیپشن کیا ہے, قوم کے سامنے کیا ہے اور دنیا اس وقت کیا دیکھ رہی ہے. اور اس وقت میں سمجھتی ہوں برڈن آف پروف چاہے کورٹ میں ہو چاہے کورٹ کے باہر ہو, میں سمجھتی ہوں حکومت پہ اور پرائم منسٹر صاحب پہ ہے کہ اس معاملے کو کلیئر کریں. اگر اس ملک میں 2 پرائم منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے وزیر اعظم کو سٹیپ ڈاؤن کر لینا چاہیے کمیشن انویسٹیگیشن کے لیے؟ بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے, اور اس وقت انصاف کا بول بالا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس کورٹ کے پاس دیکھیں جورسڈکشن تو ہے, مگر کیا اتنی جورسڈکشن ہے کہ وہ یہ معاملات پروب کر سکے. اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک بل لے کے آئی تھی, بڑا پاورفل بل تھا, اور ہم یہ کہتے تھے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ سے سالو ہونا چاہیے, اور پھر اگر یہ پارلیمنٹ سے سالو ہوگا تو آنے والے وقت میں ایک میں سمجھتی ہوں سینٹٹی ہوگی اس بات کی. کورٹ کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے, کورٹ کو بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک بنایا جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کا جو بل ہے اصل حل اس مسئلے کا وہی ہے, احتساب ہونا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کا اور تمام کا, مگر وہ کیسے ہوگا؟ یہ میرا آپ کے پروگرام کرنے سے نہیں ہوگا, یہ کورٹ کی بھی ایک حد تک لیمیٹیشن ہے. اور میرے بھائی فواد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم کوئی ایکچولی یہ تو یہ ان اٹ سیلف ڈیبیٹیبل ہے. میں ابھی فواد سے یہی کہہ رہی تھی کہ شاید تحریک انصاف کو کورٹ جانے نہیں چاہیے تھا. اگر پولیٹیکل گینز یا کیپٹل کی بات ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ میں پریشر بلڈ کرتے, سڑکوں کے اوپر آتے. سڑکوں پہ آئے تو پھر کہتے ہیں کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کر دیا ہے, یہ ظلم کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے, دھرنا دے دیا ہے, ادھر چلیں تو پھر اس پہ بات آ جاتی ہے. لیکن دیکھیں اصولاً تو دیکھیں سب سے پہلے جہاں جمہوریت ہوتی ہے نا, سب سے پہلے پارلیمانی پارٹی پوچھتی ہے لیڈر سے. پیناما پیپر آیا تھا, مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کو اپنے وزیر اعظم کو کہنا چاہیے تھا, سر یہ آپ کے خلاف الزامات آئے ہیں, ہمیں آپ بتائیں آ کر کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہاں پہ بادشاہتے ہیں نہ کوئی پارٹی سٹرکچرز ہیں نہ کچھ ہیں, فیملی سے لائلٹی کا نام پارٹی لائلٹی رکھا ہوا ہے. سو جب یہاں پہ اتنا کچھ ہے فواد, آپ لوگ پھر بھی رچرڈ نکسن کی مثال دیتے ہیں. تو پھر کیا کریں, آگے نہ جائیں. ہم نے کیا واپسی کے گیئر لگائی رکھنا ہے پی ٹی آئی نے یا عمران خان کو؟ دیکھو عمران خان کیا خلاف ہوں حق میں ہوں, یہ کریڈٹ عمران خان کو دینا پڑے گا کہ پاکستان میں کوئی چینج کی بات کی ہے کسی نے, آگے جانے کی بات کی ہے, کرپشن وغیرہ تو ایشوز ہی ختم ہو گئے تھے. یہ تو عمران خان ہی ایک جاتا ہے. ایون عمران خان کی پارٹی میں یہاں پی ٹی آئی میں بڑے لوگ عمران خان کو کہتے ہیں کہ کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے جی, چھڈو پر انہوں آگے چلیے. وہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے, اس نے ریوائیو کیا ہے, اس نے اس سسٹمز کو کہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے جمہوریت چلانی ہے ادھر جانی ہے تو آئی تھنک مہر آؤٹ کم کیا ہوگا, وہ قانونی بحث ہو, وہ کورٹ میں معاملہ ہو یا کورٹ سے باہر معاملہ ہو. آپ یہ دیکھیے کہ وزیر اعظم کی سب سے زیادہ ٹیم, یہ تو وقت سے پتہ لگے گا نا. آپ مجھے بتائیے قوم کے لیے قوم کے جو ایشوز ہیں. آپ میرین صاحبہ آپ گو کے آصف علی زرداری صاحب ایکوٹ ہو گئے اپنے کیسز سے, کیا دنیا پھر بھی مسٹر 10% انہیں نہیں کہتی؟ پرسیپشن آپ نے غلط بنایا ہے نا, غلط بنایا ہے. آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہتے ہیں, وہ حکومت کرتے ہیں, وہ آپ کوئی چیز ان کے لیے لے کے نہیں آ سکتے. پھر بھی آصف علی زرداری صاحب آپ لائم لائٹ میں رکھتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھ کے کیا پا لیا؟
کل کو یہی بات بچے بھی کریں گے شریف خاندان کے کہ آپ کو کیا مل گیا. اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں, ان کے اخبار کے تراشوں کو ایویڈنس لیا جاتا ہے, ان کے جو ویڈیو کلپس ہیں ان کو ایویڈنس لیا جاتا ہے. اس ملک میں تو میرین صاحبہ ایویڈنس گم بھی جاتا ہے نا. زرداری صاحب کے ساتھ پیپر جل گئے, گم گئے, کسی کو ملے نہیں آج تک. شریف خاندان کے پیپرز ان کے پاس ہے ہی نہیں. تحریک انصاف کے ہاتھ میں بھی ابھی کچھ نہیں ہے. چلی گئی تھی اور آج اس کو اتنا لائٹلی لیا جا رہا ہے. سر مجھے لگتا ہے اگر بیکاز ٹو ریپ اپ مجھے لگتا ہے کہ ہماری تاریخ اتنی بھری پڑی ہے کامران صاحب, اتنا پھونک پھونک کے چلنا ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے. واقعی گو کہ عام سیناریوں میں اگر ایک سٹنگ وزیر اعظم بھی کٹہرے میں ہوں تو اس کو بھی ایک عام شہری کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, مگر کیونکہ ہماری تاریخ جو ہے وہ اتنی بھری پڑی ہے اس طرح کے ویکیوم سے, اس طرح کی انٹرونشن سے, کہ شاید اس لیے ادارہ ڈر رہا ہے. نہیں, ادارہ نہیں ڈر رہا. ادارہ اصل میں ایسے ہے کہ ایک بہت بڑا کیس ان کے سامنے ہے, اور جو میں سمجھ رہا ہوں سٹل جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کی فیور میں جا رہا تھا. شاید یہ جو کمیشن کی بات کی گئی تھی وہ مطلب اس حوالے سے کہ جی پرسیپشن اتنا بڑا بن گیا ہے اور لیگلی جو ہے نا وہ ایویڈنس نہیں آ رہی ہے, تو ان کو شاید پی ٹی آئی اس میں بیل آؤٹ ہو رہی تھی, میرا جو اپنا خیال ہے. اور یہ اگر کمیشن بن جاتا تو پی ٹی آئی کو کمیشن کے حق میں ہونا چاہیے تھا. ہاں, مگر یہ میں حیران ہوں کہ اس بات پہ جو ہے نا یہ کمیشن کے حق میں کیوں نہیں ہے. وہ دو باتیں ہو سکتی ہیں, میں نے سوچا اس پہ. وجہ یہ ہے کہ سٹل جو ہے نا اگر آپ کنسنٹ نہیں کرتے, دونوں پارٹیز کنسنٹ نہیں کرتی, تو بھی کورٹ کا اختیار ہے کہ کمیشن بنا سکتے ہیں. تو یہ اس جگہ پہ ون ون پوزیشن پہ آ رہے ہیں کہ ہم کنسنٹ نہیں کرتے, مگر کورٹ اگر الٹیمیٹلی بنا دے گی تو ہم کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر مہینہ 2 مہینے اس طرح جو ہے نا وہ پرائم منسٹر جو فرسٹ فیملی ہے وہ لوگوں میں ان کا اور جو ہے نا وہ مٹی پلیت ہوتی رہے گی. اچھا, so interestingly I have to wrap up. Is there anything you'd like to say? بس مولانا صاحب کو دکھ تو ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے, ظاہر ہے آج کل جو چل رہا ہے. نہ کرو, آپ تو روز پارٹی بدلی کرتے ہو. آج کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. کامران بھائی اب کیا کریں, اب آپ کی وائلٹی ہے. جس حیرانی کی بات کر رہے ہیں صحیح ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نہ خود ہلتے ہیں نہ آپ کو ہلنے دیتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ گئی نہیں. ہمارا تو ایک اتنے نمبر تو دو گے کہ ہم جہاں پہ تھے وہی. صحیح بات ہے, 1988 کے بعد سے آپ لوگ ہلے نہیں, حکومت میں ہی ہیں بس. پارٹیوں سے بھی نہیں ہلے ہم نے پارٹیوں. wish the best of luck to both the parties. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.